ब्रिगेडियर साहब आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन हमें ज्वाइन करेंगे हमीद हुसैन साहब जो मौजूदा MNA हैं कुरम से, वो भी ज्वाइन करेंगे। सीनियर जर्नलिस्ट हैं मुश्ताक यूसुफ सही, वो भी ज्वाइन करेंगे। तो शुरू करते हैं आपसे तुरी साहब, रिपोर्ट क्या है, खबरें क्या है, मुस्तनद खबरें क्या है? इस तरह ना सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेन चीज़ है ना कि आज जो कन्वाई जा रही थी, तो कन्वाई से पहले जो है ना DC और वहाँ पे जो कमांडेंट है, वो सेक्टर कमांडेंट जो होता है, उन्होंने एक विज़िट की। तो विज़िट के दौरान जो है ना बगन एक एरिया है, उस पे वहाँ पे अटैक हुआ है। विजिट आज सुबह हुई? हाँ, तो वो मतलब एरिया चेक करते हैं उससे पहले कि क्या सिचुएशन वगैरह वगैरह। तो उसमें ये हुआ ना कि उसमें DC ज़ख्मी है और तकरीबन कोई 4-5 सिपाही जो है ना वो भी ज़ख्मी है, उसमें एक सीरियस है। तो ये वाक़या हुआ और कन्वाई जो है ना वो टल और छपरी जो चेक पोस्ट है डिस्ट्रिक्ट कुर्रम का, वहाँ तक पहुँच चुके थे पहले से। लेकिन अभी जो है ना इंफॉर्मेशन ये है कि कन्वाई जो है ना कुछ छोटी गाड़ियाँ जो है ना वापस चली गई और साथ ही साथ जो बड़ी गाड़ियाँ हैं ना वो टल में जो है ना टल स्कॉट के जो पोर्ट है उसके अंदर इंटर हो रहे हैं। तो देखते हैं कि यानी कि आप कह रहे हैं कि रोका नहीं गया पूरा, कुछ आगे बढ़ा? नहीं, वो वहाँ पे नहीं पहुंचा जहाँ पे मतलब है कि डिस्ट्रिक्ट कुर्रम में तहसील अलीज़ई तक नहीं पहुंचा। बीच में जो है ना 2-3 ऐसी जगह हैं जहाँ पे मतलब पहले से लोग बैठे हैं। ठीक, अच्छा। तो मुश्ताक यूसुफ से भी हमारे साथ हैं, नाज़रीन जर्नलिस्ट हैं, वहाँ इस इलाके से वाकिफ़ हैं। मुश्ताक आप बताइएगा कि अभी आपने सुना जो तुरी साहब फरमा रहे थे, आप कोई इंफॉर्मेशन इस पे ऐड करना चाहेंगे आज के वाक़े के हवाले से? जी बिल्कुल, चूँकि ये काफ़ी सेंसिटिव एरिया है और इसलिए तकरीबन 5 हफ्ते लगे बातचीत में। और जी वो जब मुआहिदा हुआ, बिल्कुल आज मेरे ख्याल में ये जो इलाका है ये पहले से ठीक नहीं है और हुकूमत का जो सिक्योरिटी इदारे हैं इनके पास इत्तलात है। सबसे बड़ा मसला जो है वो यही भी होता है, पहले भी हमला यहाँ भी हुआ था। तो ये आज चूँकि कन्वे जा रहा था मेडिसन और खुदनूश के सियाने के चलते अपर कुरम, तो मेरे ख्याल में ये जिम्मेदारी बनती थी मुकामी लोगों की और अमन कमेटी के जिन्होंने दस्तखत किए थे, क्योंकि जिन लोगों ने दस्तखत किए थे तो वो जिम्मेदार थे कि उनके जो अपने इलाके हैं वो सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे कॉन्वॉयज को। तो मेरे ख्याल में एक तो नाकामी है उन लोगों की जिन्होंने मुआहदे पे दस्तखत किए थे, और दूसरी ये कि हुकूमत को भी इस चीज को संजीदगी से लेना चाहिए था, क्योंकि वो अलग का टेस्ट था और ये इत्तला थी कि कल भी वीडियोज आई थी और लोगों ने धमकी दी थी कि हम कॉन्वॉय के ऊपर हमले करेंगे। किसने धमकी दी थी यूसुफ साहब, किसने धमकी दी थी? ये वहाँ पे वीडियो आई है, कुछ मुकामी लोग हैं जिनके घरों को और इमलाक को फिर जलाया गया था जब कन्वे पे हमला हुआ था, आपको याद है 1 महीना पहले। तो ये वो लोग समझते हैं कि शायद उनको निशाना बनाया गया है, लेकिन जब कन्वे पे हमला हुआ लोगों की कैजुअलिटीज हुई तो फिर आपको पता है कि लोग वहाँ पे नहीं, मैं समझने की कोशिश कर रही हूँ जी, एक सेकंड, लेट मी बी क्लियर। आप ये फरमा रहे हैं कि जो लोग जिनके अहलो अवाल शहीद हुए थे उन्होंने आज अटैक किया? नहीं, आपको याद है तो जब ये कन्वे पे हमला हुआ और कैजुअलिटीज हुई थी तो फिर परचनार के कबाइल नीचे आए थे और उन्होंने बगन में कुछ इमलाक को जलाया था और दुकानों को जलाया था एज रिएक्शन। तो कल जब ये परसों मुआहिदा हुआ तो कल हुकूमत ने ऐलान किया था कि कन्वॉय गुजरेगा और ये रास्ता खुलेगा, और मुकामी कबाइल जो थे उन्होंने अपने इलाकों में रोड को खोलने की जिम्मेदारी ली थी। तो वो लोग जिनके घरों को और इमलाक को जलाया गया था, नुकसान हुआ था, तो ये उन्होंने कल धमकी दी थी कि वो कन्वॉय को नहीं गुजरने देंगे। ठीक जी, आई गॉट योर पॉइंट जी। बिल्कुल, बात ये है कि इस तरह से तो नहीं चलती हुकूमत और रियासत के, कोई थ्रेट करे और वो जाहिर है यकीनी तौर पे। ब्रिगेडियर साहब आपके पास मैं आती हूँ, मैं चाहूँगी कि हमीद हुसैन साहब MNA जो हैं कुरम के वो हमारे साथ हैं। हमीद हुसैन साहब, ये जो वहाँ बता रहे हैं मुश्ताक यूसुफ ज़ई साहब के जी वहाँ लोकल लोगों का रिएक्शन था तो उन्होंने अटैक कर दिया, उन्होंने थ्रेट किया था, इस तरह तो यकीनन नहीं होता। आप तो जिरगे के मेंबर थे तो वहाँ ये सब बातें तो हुई होंगी। क्यों? तो आज जो सिक्योरिटी और एडमिनिस्ट्रेशन के लोग आगे गए हैं वो तो प्रोटेक्शन के लिए ही आगे गए थे ना, इसी थ्रेट को टैकल करने के लिए आगे गए थे। तो फिर हुआ क्या? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुक्रिया। बेसिकली बात यह है कि जब डिसाइड हो गया, दस्तखत वगैरह हो गए,
اس میں 2 دن انہوں نے مانگ لی کہ 2 دن میں ہم کلیئرنس کر لیں، اس کے بعد سیٹرڈے کو پھر ہم کنوائی لے کر جائیں گے. تو ادھر میں یہ کہوں گا اگنورنس ہے ایڈمنسٹریشن یا کی طرف سے. چاہیے تھا کہ وہ نیگوشیٹ کرتے. ادھر سے اگر میڈیا کی بھی باتیں آ رہی تھی اور ادھر لوگ دھرنے میں بھی بیٹھے ہوئے تھے، اگر تھریٹس تھے تو اس طرح آنا یا اس طرح کنوائی کو بلانا، میں تو کہتا ہوں کہ یہ بہت بڑی غلطی تھی اور ہے. ان کو چاہیے تھا کہ پہلے نیگوشیٹ کرتے ان سے. نہیں، ایک سیکنڈ حمید صاحب، یہ ان کو چاہیے تھا کہ ان سے نیگوشیٹ کرتے. آپ ذرا بتائیے ناظرین کو، آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ کون کس کے ساتھ نیگوشیٹ کرتا؟ میں یہی کہہ رہا ہوں نا، میں نے کہہ دیا کہ ایڈمنسٹریشن پلس سیکیورٹی ایجنسیاں. کس سے کرتے نیگوشیٹ؟ تو وہ ان لوگوں سے جو دھرنا دیا ہوا تھا، جو دھمکیاں دے رہے تھے، ان سے جو نیگوشیشن والے تھے چاہیے تھا کہ ان سے نیگوشیٹ کرتے. جو مثلا دہشت گرد تھے ادھر سے پہلے ان کا صفایا کرتے، اس کے بعد پھر یہ اس کو کنوائی کو لے کر جانا تھا. لیکن میں ادھر یہ کہہ دوں کہ اس طرح کی غفلت کی وجہ سے سب کچھ ہوا. اب یہ جو ڈی سی صاحب آ رہا تھا، یہ ڈی سی کے ساتھ اپنی ایف سی والی بھی تھے اور پولیس والی بھی تھے، اور ادھر کا جو لوکل ایس ایچ او تھا، یہ اصل میں آ رہے تھے علی زئی کی طرف سے. ٹھیک. اب یہ کنوائی کو نہیں لیڈ کر رہے تھے، یہ کنوائی کو جوائن کرنے کی چاہ رہے تھے. ٹھیک جی. بریگیڈیئر صاحب آپ بتائیے گا، یہ جو تمام اس وقت آپ نے سنی باتیں ہمارے پارٹیسپینٹس کی، تو اس سے آپ کیا اخذ کرتے ہیں کہ جو ایڈمنسٹریشن سیکیورٹی تو نکلی تھی آگے ٹو انشور دی سیکیورٹی آف دی ایریا، اور تاکہ پھر یہ آگے کنوائے چلتا، لیکن یہ تو الٹ حساب ہو گیا فی الحال. بات یہ ہے کہ پچھلی دفعہ جب ہم نے اس کے اوپر بات چیت کی تھی، اس وقت میں تھوڑا سا سکیپٹک تھا اس کے اوپر کہ یہ جس طریقے سے یہ چل رہے ہیں اس طرح نہیں چلے گا اور یہ سڑک نہیں کھلے گی، کیونکہ یا تو یہ لوگ ناواقف ہیں اس علاقے سے اور اس کے یہاں کے جو مسائل ہیں، اور یا جو ہے یہ غیر سنجیدہ ہیں، لوگوں کو لاریٹ دے رہے ہیں، ٹائم پاس کر رہے ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ خود بخود حالات جو ہے وہ ٹھیک ہو جائیں گے. خود بخود حالات ٹھیک نہیں ہوتے ہیں. ان میں جدھر اسٹیٹ نیگوشیٹ کرے کہ آپ ہمیں راستہ دیں، پھر وہ ریاست جو ہے نا وہ ریاست کہنے کے قابل نہیں ہے. دیکھیں، مناپلی اور وائلنس جو ہے وہ اسٹیٹ کے پاس ہونی چاہیے. اگر دہشت گرد جو ہے وہ دیر کالنگ دی شاٹس، تو پھر ریاست کا کام ختم ہو گیا ہے، پھر ریاست موجود نہیں ہے وہاں پر. جب تک یہ معاہدے کے پیچھے ایک فورس نہ ہو، ایک کورسو فورس نہ ہو، یہ معاہدہ نہیں چلے گا. یہ انگریز نے جو ایف سی آر بنایا ہوا تھا وہ ایسے نہیں بنایا ہوا تھا، وہ بہت دور اندیش لوگ تھے، وہ سمجھتے تھے اس علاقے کو، وہ زیادہ سمجھتے تھے اس علاقے کو. اس لیے انہوں نے ایک فرنٹیئر کرائمز ریگولیشن ڈالا تھا کہ اگر کسی جگہ سے فائر آتا ہے تو وہ پورا علاقہ جو ہے وہ ذمہ دار ہوگا. ہم ابھی ہیومن رائٹس اور یہ چیزیں ڈال کے تو اس کو بڑا کالا قانون سمجھتے ہیں، لیکن یہ وہی ہو رہا ہے نا. ابھی اگر وہاں پر بگن سے فائرنگ آئی ہے تو بگن کے لوگوں کی ذمہ داری ہے نا، یا وہ وہاں کے جو کمیٹی تھی، جو بگن کے علاقے کی کمیٹی تھی، وہ اس کی ذمہ داری تھی. اگر وہ ذمہ داری نہیں کی تو پھر وہ ریاست کے ایکشن کے سامنے تیار بیٹھے رہیں. تو اس طرح جو ہے. اور دوسری بات یہ کہ مجھے سمجھ نہیں آتی، میں ایک فوجی آدمی ہوں، اگر کسی راستے کو آپ نے سیکیور کرنا ہے تو آپ نے جو وہ ہے ایک ہمارا ایک ایس او پی ہوتی ہے روڈ اوپننگ ڈیز میں، اس کو ہم پکٹ کرتے ہیں روڈ کو. تمام جتنے بھی امپورٹنٹ ٹیکٹیکل گراؤنڈ ہوتا ہے اس کو ہم آکیوپائی کرتے ہیں تاکہ کوئی روڈ کی طرف آئے تو وہ اس کے اوپر فائر آ جائے اور اس کو ٹھیک ہے. اور یہ جو تھا یہ اس طرح نہیں ہوا. تو آپ بتائیے گا جی توری صاحب، یہ آپ نے سنا بریگیڈیئر صاحب کیا فرما رہے تھے کہ ان کا خیال ہے کہ یہ تو پہلے ہونا چاہیے تھا انتظام. آپ اور حمید حسین صاحب دونوں جرگے میں رہے ہیں، بات چیت ہوئی. ناظرین یہ آپ کو بتاتے چلیں کہ اگر آپ کے ذہن میں یہ آ رہا ہے کہ حکومت کی نمائندگی کیوں نہیں ہو رہی، خاص طور پہ کے پی کی، تو ہم نے متعدد مرتبہ ہر قسم کے وہاں کے جو نمائندے ان کو فون کیا، میسج دیا، ایڈمنسٹریشن کو، گورنمنٹ کو، کیبنٹ کو، کوئی وہاں سے جواب نہیں آتا. تو بس اس سے پہلے میں آپ کا جواب لوں، میں چاہوں گی کہ یہ سن لیجئے گا کہ جو ان کے سیف صاحب ہیں انہوں نے کیا کہا، وہ ہم آپ کو سنا دیتے ہیں which is being played on the media. تو یہ تو فرما رہے ہیں کہ چھوٹا سا واقعہ ٹوٹل کنٹرول میں سچویشن، تو یعنی کہ اب ہم تو نہیں چاہتے چیز کو سینسیشنلائز کریں، لیکن ہمیں تو ڈسکس کرنا جو ٹائپ ہوا. آپ بتائیے گا. اس طرح نا کہ بالکل اگر آپ پشاور سے دیکھیں تو بہت چھوٹا مسئلہ ہے، لیکن مسئلہ تو بہت بڑا ہے،
کیونکہ ایگریمنٹ کے بعد انہوں نے اسٹیٹ کو چیلنج کیا. ٹھیک، جیسے بریگیڈیئر صاحب فرمایا. بالکل. دوسری بات یہ ہے کہ جس طرح بریگیڈیئر صاحب نے فرمایا پچھلی بالکل پروگرام میں بریگیڈیئر صاحب نے یہ کہا تھا کہ پہلے آپ روڈ کھولے، پھر اس کے بعد جو ہے نا امن لے آئے، ٹرسٹ بحال کرے، پھر اس کے بعد جو ہے نا اصلی کی ڈیمانڈ کرے. میرے سمجھ میں یہ نہیں آ رہا ہے کہ اس دفعہ جس طرح یہ جرگہ ہو رہا تھا، جرگے کو اگنور کرنا، کیبنٹ سے اپروول، ایپیکس کمیٹی نے جو فیصلے دیے کہ مرکزی حکومت کی بھی نمائندہ اس میں موجود تھا، پھر اس کے بعد اس دن جب ہم نے سائن کی، ہمارے سائنوں کے بعد 3 دن بعد جب سائن کمپلیٹ نہیں ہو رہے ہیں، لوگ اس پہ راضی نہیں ہے، تو یہ آپ کا کام ہے، ہمارا نہیں ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. جو جرگہ بلا رہے ہیں. تیسری بات یہ ہے جب تک صحیح معنوں میں جو ہے نا فوج اس میں فوج کی انوالومنٹ نہ ہو تب تک پولیس سے کچھ بھی نہیں ہوگا. کل میں نے خود سی ایس کی پی کی باتیں سنی ہے، لاسٹ میں اس نے کہا کہ کنوائی باقاعدہ پولیس کی نگرانی میں ہوگی. تو پولیس بیچارے جو ہے نا اپنے تانے کا نہیں پہنچ سکتے، اپنے گیٹ کے سامنے چیزوں کا نہیں پہنچ سکتے، تو وہ مطلب اتنی بڑی کنوائی کس طرح وہاں سے گزاریں گے. جی ایف سی وغیرہ کی بھی نمائندگی تھی نا. جی نا بریک لیتے ہیں، بریک واپس آتے ہیں، کیونکہ یہ معاملہ جو ہے پھر سب سے بڑا سوال یہی اٹھتا ہے کہ آپ کس طریقے سے اس سچویشن کو، اس علاقے کو سیکیور کریں. کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے سینٹرل کرم میں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں ایسے لوگ جن کو آپ کسی حد تک کہتے ہیں کہ جی دہشت گردی وہاں سے ہو رہی ہے، وہاں سے آپ کلیئر کریں، پھر بات آگے بڑھے گی. تو اس پر گفتگو کرتے ہیں آفٹر دا بریک. ابھی آپ سن رہے تھے کہ کے پی کی جو ریپریزنٹیشن ہے کابینہ کی، وہ بیرسٹر سیف صاحب فرما رہے تھے. محمد حمید حسین صاحب آپ نے سنا، انہوں نے کہا کہ حالات تو ٹھیک ہے، بالکل کنٹرول میں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، چھوٹا سا واقعہ تھا، ہم اس کو کلیئر کر کے کانوائے کو چلا دیں گے. آپ کیا اسی طریقے سے دیکھ رہے ہیں سچویشن کو؟ اصل بات یہ ہے کہ پہلے بھی بہت سارے انٹرویو دیتا رہا ہے نا، پہلے بھی پریس کانفرنس کرتا رہا ہے کہ ادھر کچھ نہیں ہو رہا اور لوگ دوائیاں بھی پہنچ گئی ہیں اور سب کچھ اویلیبل ہے. اس طرح کی باتیں تو پہلے بھی ہو رہی تھی. اب ایک ایڈمنسٹریٹر ڈپٹی کمشنر کو گولیاں لگ رہی ہیں، پھر آپ اگر کہیں کہ یہ اتنا بڑا واقعہ نہیں ہے، تو میں کہتا ہوں کہ یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ ایک ایڈمنسٹریٹر ہے اور اس کے ساتھ پولیس ہے، ایف سی ہے، ان پہ فائرنگ ہوتی ہے. بڑا واقعہ کیسے نہیں ہے؟ بڑا واقعہ کون سا ہوتا ہے؟ بڑا واقعہ یہ ہوتا ہے کہ 201 کے بعد بڑا واقعہ ہوگا. دوسرا یہ جس طرح کے ہم کنوائی بھیج دیں گے، کنوائی جائے گی، کنوائی کے لیے پہلے تو کلیئرنس ہونی چاہیے نا. جس طرح توری صاحب نے بتا دیا کہ یہ پولیس کا کام نہیں ہے، پولیس یہ نہیں کر سکتی. یہ حمید صاحب آپ کی آواز ذرا کلیئر نہیں ہے، میں بریگیڈیئر صاحب کے پاس جان جاؤں گی. اور یہ بات ہے، آپ بھی تو تھے نا اس میں جرگے میں، تو یہ تمام باتیں جو یہاں شو میں ہو رہی ہیں، یہ ایشوز ریز نہیں ہوئے تھے وہاں کہ کیا طریقہ کار ہوگا، کیسے ہوگا؟ کہ اس میں ایک شک یہ بھی ہے کہ جس ایریا میں کوئی وائلیشن ہوتا ہے، اٹیک ہوتا ہے، اس ایریا کے خلاف ہم ایکشن لیں گے اور اس پہ جرمانہ بھی عائد کریں گے. وہاں سے چھوٹا بڑا بالکل وہ شک ہے وہ جرگے میں جو ہے نا، جرگے میں تو پہلے سے ہمیں پتا تھا کہ اس طرح چیزیں ہوں گی. میں ابھی بھی یہ کہتا ہوں کہ یہ ان کا پرماننٹ سولوشن یہ نہیں ہے. سوال ہی نہیں ہوتا اگر یہ اسی طرح مطلب کنوائی پولیس کی نگرانی میں، ایف سی کی نگرانی میں، تو یہ ہوتا رہے گا. ٹائم ٹو ٹائم باقاعدہ ہٹ کریں گے کنوائی کو، لوگوں کو. ان کے یہ وہ اسٹریٹجک پوزیشن یعنی جو اونچائی پہ بیٹھے ہیں جیسے اٹیک ہوتا ہے؟ نہیں، یہ اونچائی پہ بھی بیٹھے ہیں اور نیچے جو ہے نا روڈ ہے، چھوٹے چھوٹے پہاڑی علاقہ ہے. لیکن مین چیز یہ ہے نا کہ وہاں پہ جس طرح ہمارے بھائی نے کہا کہ وہاں پہ باقاعدہ وہ تھریٹ دے رہے تھے 2 دنوں سے. ٹھیک، ویڈیو بھی ہے بالکل. کل جمعے کے دن جو ہے نا انہوں نے باقاعدہ وہاں سے تھریٹ دیا ہے. اس سے پہلے جو ہے نا کچھ اور لوگ یہاں سے ڈون ڈسٹرکٹ سے گئے تھے، پنجاب سے لوگ گئے تھے، وہاں پہ جو ہے نا باقاعدہ انہوں نے وہاں پہ تھریٹس دی ہے. اور باقاعدہ بھی جو ہے نا بھی آئے تھے کہ مختلف چیزیں. مین چیز یہ ہے نا کہ جب تک آپ وہاں پہ میجر آپریشن نہیں کریں گے تب تک مطلب آپ کامیاب نہیں ہو سکتے. بریگیڈیئر صاحب میجر آپریشن نہیں کریں گے تو کامیاب نہیں ہوں گے. تو اب سب سے پہلے تو یہ کہ 2 سوال ہیں. ایک تو کہ وہاں جو لوگ مقیم ہیں اور اب وہاں برف باری بھی شروع ہے، تو یہ جو تمام اشیاء ہیں، بیسک امینٹیز کی جو ضرورت ہے، جو یعنی
تمام جو کھانے پینے کی ادویات یہ وہ، ایک تو وہ پہنچانا بڑا لازم ہے، دوسرا یہ کہ تو یہ بات آگے اب بڑھے گی کیسے؟ کچھ سمجھ سے باہر ہے اگر یہ تمام تھریٹس تھے، سب کچھ تھا، پھر بھی آگے نکلے، پھر انہوں نے اٹیک کر دیا. ہماری جو اپنی سیکیورٹی فورسز ہیں وہ تو بڑی تگڑی ہیں، تو یہ کیا ہوا ہے؟ اور ایڈمنسٹریشن کیا مس ریڈ کیا سچویشن کو؟ یہ ذرا فرمائیے گا آپ ود یور ایکسپیرینس. دیکھیں یہ جو ہے نا وہ غیر سنجیدہ ہے، ان کو پرواہ نہیں ہے. مجھے بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اگر آپ یہ بیرسٹر صاحب جو ہے جو جنہوں نے ابھی انہوں نے آپ کی ویڈیو کلپ دکھائی اس کی، یہ مطلب ہے کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں، یہ کیا ہم ہنسیں ہیں، کیا ہم روئیں، یہ کیا مذاق کر رہے ہیں اس قوم کے ساتھ؟ یہ اس قسم کی سٹیٹمنٹس دی جاتی ہیں. اس گورنمنٹ جو پشاور میں بیٹھی ہے اس کا ٹوٹل جو ایم ہے وہ گورننس نہیں ہے، وہ امن و امان نہیں ہے، وہ صرف ایک ایجنڈا، ون پوائنٹ ایجنڈا ہے، وہ ہے اسلام آباد. کہ کس طرح وہ اپنے جو لیڈر ہے جو اس وقت قید میں ہیں اس کو چھڑایا جائے. ان کو اور کوئی بات آتی نہیں ہے، اور کسی بات پہ غصہ نہیں آتا ہے. غصہ بھی اگر چیف منسٹر صاحب کو آتا ہے تو ادھر کی طرف آتا ہے، اسلام آباد کی طرف آتا ہے، اور پتہ نہیں اینٹ سے اینٹ پہ جانے کی وہ بات کرتے ہیں. ادھر جو ہے اس کے سامنے جب ادھر منہ کرتے ہیں تو وہ بالکل وہ سارا غصہ ان کا سارا ختم ہو جاتا ہے، وہ بہت کمزور آدمی نظر آتے ہیں. یہ پولیٹیکل ایک ڈیسیشن ان کو لینا پڑے گا، یہ زہر کا گھونٹ ہے، یہ ان کو لینا پڑے گا، اور ان کو فیڈرل گورنمنٹ کو بتانا پڑے گا کہ ہمارے سے یہ حالات ابھی قابو نہیں ہوتے ہیں. ابھی آپ آرٹیکل 245 کے تحت فوج کو بلائیں اور اس روڈ کو کلیئر کریں. بریگیڈیئر صاحب آپ نے پچھلی مرتبہ بھی یہ فرمایا، میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ دیکھیں نا، جہاں سیکیورٹی کے معاملات ہیں، نیشنل سیکیورٹی کے معاملات ہیں، چاہے معاملہ سندھ میں ہو یا کہیں بلوچستان میں ہو، کہیں ہو، تو ایپیکس کمیٹیز بنی ہوئی ہیں، اور جو سیکیورٹی آپ کے ادارے ہیں ان کا تو بڑا کلیئر انٹرفیس ہے ود دا الیکٹڈ گورنمنٹ. تو اور وہ جو سیکیورٹی کو سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل ناگزیر ہے کہ ایکشن کرنے کی ضرورت ہے، تو سیکیورٹی کے ادارے آگے بڑھ کے بات کرتے ہیں. آپ کو معلوم ہے، خود مجھ سے بہتر جانتے ہیں آپ. تو میں بالکل اتفاق کرتی ہوں آپ سے، اینڈ آئی وڈ ایڈ ٹو دس کہ ہم نے پھر سے اس ہفتے، جیسے ہم نے پچھلی دفعہ کہا تھا کہ ہم کمیٹیز جو ہیں پارلیمان کی اور سینٹ کی اور جو کے پی کی ہے، ان کی ہوم کمیٹیز اور انٹیریئر کمیٹیز، کوئی ان کو دلچسپی نہیں. ہم فون کرتے ہیں وہ جواب نہیں دیتے. تو وہ تو آپ نے پولیٹیکل کی بات کر دی. آپ نے پچھلی دفعہ بھی کہا کہ جی وہ بتائیں فوج کو بتائیں اور یہ کریں، یعنی کہ فوج تو سمجھتی ہیں یہ معاملات. آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ دس. بریگیڈیئر صاحب آپ ذرا بتائیے گا کہ کیا مسئلہ ہے؟ بات چیت تو ہو رہی ہے ہر وقت. اب بات چیت ہو رہی ہے، لیکن ایپیکس کمیٹی ہوئی تھی، ایپیکس کمیٹی میں کیا نکلا؟ آپ نے کوئی دیکھا کہ وہاں پر کوئی انہوں نے فوج سے بات کی کہ آپ علاقے کو ٹیک اوور کر لیں اور ہمیں اس علاقے میں جو ہے، وہ تو خود کر رہے ہیں کہ ہم جرگہ کر رہے ہیں، ہم بات چیت سے مسئلہ حل کریں گے. اس سے پہلے یہ ادھر بات کرتے رہے کہ جی بنو میں جب وہ واقعہ بنو میں ہوا تھا اس وقت نے کہا تھا کہ جی فوج نکل جائے ہم حالات کو قابو کر لیں گے. تو دیکھیں نا، ڈی جی آئی ایس پی آر کو جب ضرورت ہوتی ہے کسی معاملے میں تو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ایسے ہونا چاہیے، ہمیں سمجھ آ رہی ہے یہ ہونا چاہیے. تو انہوں نے تو اس دفعہ کہا کہ پولیٹیکل جو معاملہ ہے اس کو پولیٹیکلی ہینڈل کریں. ہی سیڈ اٹ آن ریکارڈ. مطلب ہے کہ ان کو بات کرنی پڑے گی نا. مجھے تو ایپیکس کمیٹی، میں بڑا انتظار کر رہا تھا کہ ایپیکس کمیٹی میں سے کوئی پلان نکلے گا کہ کس طرح اس معاملے کو سلجھایا جائے. اس کا مطلب ہے کہ وہ صرف جو ہے وہ فارسی میں جیسے کہتے ہیں کہ نشستن خوردن برخاستن، بیٹھے رہے، بات چیت ہوئی اور آگے چل پڑے. کیا ہوا تھا؟ اس اعلامیہ میں کچھ نظر نہیں آیا کہ انہوں نے کوئی فوج سے کوئی بات کی ہے. دیکھیں ایک ابھی ہم اس سچویشن میں آ گئے کہ جب یہ تانے دیں گے، فوج کو بھی تانے دیں گے، فیڈرل گورنمنٹ کو بھی تانے دیں گے، تو then the federal government draws sadistic pleasure out of this. Sir, this is far beyond sadistic pleasure. This is very serious. آپ خود فرما چکے ہیں متعدد مرتبہ. This is not a time for either sadistic pleasure اور فیڈرل گورنمنٹ کے بیانات آپ سن لے رہے ہو کیا کہہ رہے ہیں. They are taunting the provincial government. وہ ٹانٹ نہیں کرنا چاہیے بھائی. آپ آگے آئیں اور اس کو بتائیں کہ جی ہم اس ایریا کو ٹیک اوور کر رہے ہیں اور ہم اس کو ابھی مسئلے کو حل کریں گے. وہ نہیں آ رہے ہیں آگے نا. اور نہ پروونشل گورنمنٹ جو ہے وہ ریکویسٹ کر رہی ہے فیڈرل گورنمنٹ. بالکل کے پی کی بھی گورنمنٹ بھی نہیں کر رہی. اور جیسے آپ نے سن لیا ان کے جو سٹیٹمنٹ ہے، اور یہ معاملہ ابھی کا نہیں، 80 کی دہائی سے یہ بگاڑ کا شکار ہے. کوئکلی ٹائم ختم ہو رہا ہے. توری صاحب ایک فقرے میں اپنا بتا دیجئے گا آگے کیا کریں گے آپ لوگ.
مین چیز ہے نا کہ مجھے نہیں لگ رہا ہے یہ کے پی گورنمنٹ کی بس کی بات نہیں ہے. اور دوسری بات یہ ہے نا کہ انہوں نے سٹیپ جو ہے نا غلط طریقے سے لیا ہے. یہ جرگے کا فیصلہ نہیں ہے, یہ ان کا اپنا فیصلہ ہے. تب تک وہاں پہ جو ہے نا گراؤنڈ پہ جب صحیح کام نہ ہو جائے, وہاں پہ جو ہے نا تھرڈ ایلیمنٹس کو کلیئر نہ کر دے, تب تک کچھ بھی نہیں ہو سکتا. کچھ نہیں ہو سکتا. جی حمید حسین صاحب, کنکلوڈنگ کامنٹ آپ کا. جی آگے کیا کریں گے؟ مسئلہ یہی ہے کہ جب تک یہ گورنمنٹ کا یا ایڈمنسٹریشن کا کام نہیں ہے, سیکیورٹی ایجنسیوں کا کام ہے, وہ کلیئر کریں گے, وہ روڈ کو اپنی کسٹڈی میں لیں گے تو ٹھیک ہے. ادروائز پھر یہ گورنمنٹ یہ ڈکلیئر کر دی کہ روڈ ہمارا نہیں ہے تو پھر بات اصل میں یہی. ٹھیک, تو آپ لوگ تو جرگے میں تھے نا, آپ اور توری صاحب دونوں, یہ باتیں کس حد تک ایمفسائز کی گئی وہاں؟ تو بہرحال ناظرین معاملہ بڑا کلیئر ہے, اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ ہر ایک چاہ رہا ہے کہ اس کا حل ہو, چاہے جو بھی گورنمنٹس ہیں, کے پی کی ہو, چاہے یہاں کی ہو, چاہے سیکیورٹی ایجنسیز ہوں. لیکن سوال یہ کہ کتنی ایک سوبر مدبرانہ سوچ ہے اور حقائق پر مبنی سوچ ہے, اور جس طرح آپ حکمت عملی بنا رہے ہیں, کیا اس سے یہ ایشو ہے یہ ایڈریس ہوگا؟ نہیں تو آپ کیا یہ چاہ رہے ہیں کہ جس طرح سے پچھلے 80 کی دہائی سے یہ معاملہ کبھی اتار چڑھاؤ اسی کا شکار رہے, اور آپ سمجھیں کہ بات اسی طرح ٹھیک ہے؟ اسی طرح ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ افغانستان کی طرف بھی آپ کو معلوم ہے وہ بھی معاملات کتنے بگاڑ کا شکار ہیں. یہ اس معاملے کو ایک کمپریہنسو طریقے سے سنبھالنا پڑے گا. حکومت, تمام ادارے اور دونوں حکومتوں کو, اور جو وہاں کے ایلڈرز ہیں وہاں کے, ان کو سب کو لے کے چلنا پڑے گا, تو جب ہی یہ معاملہ حل ہوگا. آپ لوگ کا بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا. ناظرین اب ہم بات کریں گے بریک کے بعد. ہمارے ساتھ سید نوید قمر صاحب ہوں گے, پیپلز پارٹی کے سینئر لیڈر, فارمر منسٹر, اور وہ اس وقت جو حکومت اور پی ٹی آئی کی نیگوسیشنز ہیں, ہی از پارٹ آف دیٹ کمیٹی, تو ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے سچویشن کو دیکھتے ہیں. اسٹے ود